अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा रन डाउन बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आज कौन से पॉइंट्स हैं जो आज के व्लॉग में हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आज आपको बताना है जनाब कि इमरान खान हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनके घर सफ़े मातम बिछ गई है। बहुत ही अहम शख्सियत का इंतकाल हो गया है। कौन शख्सियत है, क्या मामला है, वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही एक खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो हमला किया है उसमें उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो मर गए हैं जनाब। और ये क्या कहानी है, क्या मामला है, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी है। ये क्या कहानी है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा अफगानिस्तान का दोहा के अंदर पाकिस्तान के साथ जो एक मुआहदा हुआ है उस मुआहदे के अहम नकात क्या हैं, और अब फाइनली तालिबान जो हैं उन्होंने कौन कौन से दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करने का मुआहदा किया है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही मैंने आज आपको एक इंतहाई बेहुदा इंसान जिसने कि बहुत ही गलीज हरकत की, और अब वो सीसीडी के पास है, लेकिन उसके निफे में पिस्टल नहीं चली है क्योंकि वो एक बाज़र शख्स निकला है। वो कौन निकला है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और मिशाल यूसुफजई की एक ऑडियो लीक हो गई है, उसके बारे में भी बात करनी है क्योंकि इस वक्त पीटीआई के लोग बहुत ही सीख पा हैं मिशाल यूसुफजई के ऊपर, और मिशाल ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है वो भी आज आपको सुनवाऊंगी, दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि आज के वीडियो की कोई भी पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं वो जनाब ये है कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर फैलने वाली बेहूदगी, बेहयाई के ऊपर मैं आवाज़ उठा रही हूँ। और आपको पता ही है कि सीसीडी जो है वो आजकल नेफे में जब से पिस्टल्स चलना शुरू हुई हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर खौफ व हिरास तो फैल ही गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी जितने लोगों के नेफे में पिस्टल चली है उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को अभी तक असर नहीं हो रहा। उसी रफ्तार के साथ जो क्राइम्स हैं वो कमिट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले कोई पूछने वाला ही नहीं था। अब सीसीडी जो है वो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। जैसे ही कोई वाकया होता है और उस वाकये का पता चलता है सीसीडी वालों को, तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ही वास्ट लेवल पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड हो जाते हैं उनका तो एक्शन लिया जाता है, लेकिन जिन लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं होते तो वो बेचारे क्या करें। कहने का मकसद ये है कि सीसीडी वालों ने ही एक मर्तबा ये कहा था कि पाकिस्तान में औरत इतनी महफूज होगी कि अगर वो अपने घर से 10 किलो सोना पहनकर भी निकलेगी तो कोई उसको लूटने वाला नहीं होगा। और अब जनाब, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक सलाखों के पीछे ये शख्स नजर आ रहा होगा। ये इतना गंदा, इतना कबीह शख्स है। इसने जनाब गंदी हरकत क्या की है, बस के अंदर बैठी हुई दो खवातीन हैं, उनमें से एक खातून जिसने नीला अबाया पहना हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, और उस औरत ने हाथ में बच्चा लिया हुआ है। और ये आदमी लगातार उस खातून को ना सिर्फ हिरासा करता है, ना सिर्फ उसको बैड टच करता है, बल्कि उसको लगातार हिरासा करे चला जाता है। पहले तो मुझे इस खातून के ऊपर गुस्सा आया कि भाई, अगर आपको नजर आ गया था कि एक शख्स आपको हिरासा कर रहा है भरी बस के अंदर, देख के उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारते जन्नाटेदार, और उसके बालों से घसीट के ना उसे जितने भी आदमी थे वहां से उनसे मार पड़वाती, लेकिन वो औरत जो है चुप रही। दूसरी तरफ मेरा सवाल है उन मर्दों से जो अक्सर ये बात करते हैं कि औरतें जो हैं वो बड़ा फैशन करती हैं, वो जनाब इसी तरह बाहर निकल जाती हैं, और जो औरतें पर्दे में होती हैं उनको तो कोई इस तरह नहीं करता, लेकिन जो औरतें जो हैं वो इस तरह सरेआम बाजारों में फिर रही होती हैं उनके साथ ये वाकयात होते हैं। तो सवाल ये है कि पिछले दिनों में, पिछले एक महीने से मैं जितने भी वाकयात आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सारी खवातीन बुरके में थी, और जितनी भी खवातीन बुरके में थी उन सबको हिरासा किया गया है। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि इसके बारे में सोशल मीडिया पे जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई आवाज़ उठी, और उसके बाद फाइनली ये शख्स गिरफ्तार हुआ, और पेट्रोलिंग पुलिस का ये एहलकार निकला। और जनाब फिर उसके बाद जब पता चला पुलिस वालों को कि हमारा पेटी भाई है, तो फिर उसके बाद जनाब क्या किया कि इसके नेफे में कहा जा रहा है कि पिस्टल नहीं चली, लेकिन इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसका हाथ जो है वो तोड़ दिया गया है। फिलहाल ये टूटे हाथ के साथ अपना वीडियो जो है वो भी जल्द जारी हो जाएगा इसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पकड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं जी कि एक खबर सारा दिन सोशल मीडिया पे चलती रही कि इमरान खान जो है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके घर में कोहराम मच गया जी, एक फौतीदगी हो गई है। फौतीदगी किसकी हो गई है आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको खातून नजर आ रही हैं, वैसे इनका चेहरा मोहरा देखें, अगर इमरान खान को आप मेकअप कर दें तो यकीन करें ऐसा नहीं लगता सेम टू सेम चेहरा। इसी वजह से लोगों को लगा कि ये खातून की कुर्बत कुछ ज़्यादा ही इमरान खान के साथ लग रही है, लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे थे। बेसिकली ये जो खातून है इनका इंतकाल हो गया है,
اور یہ جو خاتون ہیں یہ عمران خان کی جو ایکس وائف جمائمہ ہیں ان کی والدہ ہیں، یعنی عمران خان کی ایکس فارمر ساس کہہ لیں آپ۔ عمران خان کی یہ جو فارمر ساس ہیں یہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی والدہ لیڈی اینابل ہیں، اور 91 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 11 جون 1934 کو لندن میں یہ پیدا ہوئی تھیں، اور 6 بچے ان کے ہوئے تھے، جس میں جمائمہ گولڈ سمتھ کے علاوہ جو ہے وہ رچمنڈ پارک کے سابق ایم پی ہیں جی زیک گولڈ سمتھ، جو کہ یہودیوں کے بڑے رہنما سمجھا جاتے ہیں، جو کہ اسرائیل کے حق میں کافی آواز بلند کرتے ہیں، وہ بھی ان کے بچے تھے۔ اور لیڈی اینابل کا ایک بیٹا جو ہے وہ مغربی افریقہ میں انتقال کر گیا تھا، اور دوسرے کو جناب شیر نے ہلاک کیا تھا، لائن جسے کہتے ہیں۔ اور اینابل کے شوہر نے اپنی اہلیہ کے نام پر جو ہے وہ مے فیئر نائٹ کلب کا نام رکھا تھا، جسے جو شاہی خاندان کے افراد ہیں وہ بھی استعمال کرتے تھے، اور اینابل نے صرف 15 سال کی عمر میں لیڈی اینابل کا خطاب جو ہے وہ حاصل کیا تھا، اور پہلی شادی جو ان کی ہوئی تھی وہ مارک برلے کے ساتھ 21 برس تک قائم رہی تھی، اور پھر انہوں نے سر جیمز گولڈ سمتھ کے ساتھ 1978 میں دوسری شادی کر لی تھی، جس میں سے ان کا بیٹا گولڈ سمتھ زیک گولڈ سمتھ جو ہے وہ ہوا تھا، اور 2016 میں میئر لنڈن بننے کے لیے جو ہے وہ صادق خان کا اس نے مقابلہ بھی کیا تھا۔ زیک گولڈ سمتھ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہرحال جمائمہ کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی عمران خان کی وہ 1995 میں ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جو خاندان ہے وہ یہودی خاندان ہے۔ اب یہاں پہ ہم انا للہ آگے والی پوری ورس بھی نہیں پڑھ سکتے، تو بہرحال ریسٹ ان پیس چلیں کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، آپ میری تصحیح کر دیجیے گا۔ تو بیسکلی عمران خان کی جو فارمر ساس ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ چلیے اب میں چلتی ہوں آج کے ولاگ کی موسٹ امپورٹنٹ خبر کی طرف۔ ایک خبر سوشل میڈیا پہ ہر جگہ سرکولیٹ ہوتی رہی، پاکستان کے اندر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ اس خبر کو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ پھیلاتے رہے، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان نے حملہ کر کے افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اسکرین کے اوپر شاید آپ کو ویڈیو بھی نظر آ رہا ہوگا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس کے اوپر، اور ہر طرف جو ہے وہ کوہرام مچ گیا، اور کہا جانے لگا کہ پاکستان جو ہے وہ بے شک افغانستان کا اس وقت دشمن بنا پھر رہا ہے، افغانستان بے شک جو کچھ مرضی کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو ان کی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ اور اس کی حقیقت اور صداقت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جناب پاکستان نے آئی سی سی کا جو پاکستانی حملے میں مقامی افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا دعویٰ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ہٹے کٹے جو ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہ کرکٹرز۔ اب بندہ پوچھے کہ اس میں سے کس کو مارا ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کا پاکستانی حملے میں 3 مقامی افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا غیر مصدقہ دعویٰ جو ہے نہ صرف اس کو مسترد کیا ہے بلکہ اتاتارٹ جو ہیں انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے تعصب اور سلیکٹیو اور ناپختہ جو تبصرہ ہے اس کو انہوں نے جناب مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ ایک بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے۔ 3 مقامی جو افغان کرکٹرز کہا گیا کہ جان سے گئے ہیں، ٹوٹلی جھوٹ بات ہے، اس کا کوئی ثبوت افغانستان کے پاس نہیں ہے، اور میں تو آپ کو اسکرین کے اوپر اس کا ویڈیو ویسے ہی دکھا رہی ہوں۔ اچھا یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو کلیریفائی کرتی چلوں کہ یہ جو اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ میرا ایڈیٹر اس وقت آپ کو جو ویڈیو دکھا رہا ہے کہ جو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو اشخاص نظر آ رہے ہیں، بیسکلی یہ کرکٹ ٹیم کے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کے نام ہے جناب کمانڈر فرمان الکرامہ، کمانڈر غازی مدخیل، کمانڈر مکذب، کمانڈر قسمت اللہ، گلاب رحمانی، عادل فضل الرحمان، گل بہادر کا چچا، کمانڈر عاشق اللہ اور کمانڈر یونس۔ ان کو پاکستان نے جہنم واصل کیا ہے، یہ خوارج تھے، اور ان کا نام کرکٹ ٹیم کے ساتھ جوڑ کے افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا افغانی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اس طرح سے ہوا ہے، تو ایسا ہرگز کچھ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی رد عمل کے طور پہ پاکستان کی طرف سے ایک خبر آ رہی ہے جناب، کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی جو ہیں انہوں نے افغانستان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے، بڑا بیان دے دیا انہوں نے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ افغانی کھلاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ پی ایس ایل کے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہم بند کرتے ہیں۔ پی ایس ایل ٹیمز کی تمام فرنچائزر سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ افغانی کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کی کسی بھی ٹیم میں سلیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس فیصلے کو آپ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، لیکن میں چلتی ہوں اگلی ایک خطرناک آڈیو کی طرف جو کہ میں نے آپ کو سنوانی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر آلریڈی بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ علیمہ خان کا ایک الگ گروپ ہے، اور علیمہ خان کے علاوہ بشرا بی بی کے پسندیدہ لوگوں کا الگ سے ایک گروپ ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مشال یوسف زئی جو ہیں ان سے کافی لوگوں کو پارٹی میں پرابلم ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اپنے میرٹ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ خان صاحب کی کچھ خاص پسندیدگی کی وجہ سے آگے آئی ہیں۔
اب ایسے میں جو مشال یوسفزئی ہیں جناب، ان کا ایک آڈیو لیک ہو گیا ہے جو کہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ جو ہیں مشال یوسفزئی کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آڈیو کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، باہر سے ہوتا ہے، پاکستان کے اندر سے نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر عمران افضل راجہ نے جناب لکھا کہ گنڈا پور کی بھی یہی خواہش تھی کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ پاکستان سے آپریٹ ہو۔ مروت بھی یہی پروپیگنڈا کرتے تھے۔ مشال یوسفزئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یعنی جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تکلیف بھی سمجھ سے بالا تر ہے، اور آگے وہ مشال یوسفزئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بی بی آپ کو 4 دن میں سینیٹرشپ مل گئی، آپ اسے بہت جانیں، فیمیل مروت مت بنے۔ اب مشال یوسفزئی کیا کہہ رہی ہے، ہیو اے لک۔ وہ بھی خان صاحب کی ٹویٹ میں ذکر نہیں آیا، تو ایسا بہت کچھ ہے سر، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور یہاں باقی سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی ٹویٹ کہاں سے یوٹیلائز ہوتی ہے اور کہاں سے مینج کی جاتی ہے۔ بس جی تو آپ نے سن لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب مشال یوسفزئی کے خلاف یہ آڈیو سنوا کے خان صاحب سے کہہ کے کہا جائے گا کہ جناب ان کا بھی ٹائم اوور ہوتا ہے، اب ان کو بھی جوتا مار دیں۔ جوتا مارنے سے مجھے یاد آیا، گنڈا پور کی جگہ جو نئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آئے ہیں، ان کے بارے میں جناب خبریں چل رہی ہیں کہ کہیں پر وہ اپنی جو ہے وہ پشاوری چپل بنوا رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے نا الٹے سیدھے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ابھی ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایگزیکٹلی صحیح ہے یا نہیں، بھی اس کی تصدیق ہونا باقی ہے، لیکن اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر تو میں بڑا اس بندے کو اپریشیٹ کروں گی کہ بھئی ہماری فوج کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ خبر عمران خان تک جیل میں پہنچ گئی تو عمران خان کو تو وہاں پہ فٹس پڑنا شروع ہو جانے ہیں، ان کو تو دورے پڑنا شروع ہو جانے ہیں، کیونکہ انہوں نے گنڈا پور کو ہٹایا ہی اس لیے کہ ان کو یہ شک تھا کہ ان کے شاید فوج کے ساتھ روابط ہیں، اسی وجہ سے وہ اسٹیٹ کے جو پالیسیز ہیں اس کے اگینسٹ کیوں نہیں چل رہے۔ اور اب اگر سہیل افریدی کا یہ بیان سچا نکلا تو پھر سمجھ لیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ فی الحال پاکستان کا امن معاہدہ وقتی طور کے لیے ہو چکا ہے، جس میں افغانستان جو ہے وہ آج کے بعد انہوں نے اس بات دوحہ میں آپ کو پتہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا پاکستان کو پرومس کیا ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہماری سرزمین سے آپریٹ کریں گے پاکستان کے خلاف، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، اور اگر پاکستان میں مطلوب دہشت گرد وہاں پر پائے جائیں گے یعنی ان کی سرزمین پہ، تو پھر وہ ہم پاکستان کے حوالے کریں گے۔ اور یہ اسکرین کے اوپر آپ کو اسحاق ڈار اور ساتھ میں ان کے جو بھی مذاکرات کے لیے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ جناب ان کی ملاقات کی آپ کو ایک بغل کی ہوتے ہوئے تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو اگر تو افغانستان ہوش کے ناخن لے لیتا ہے اور وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ انڈیا کی ایمان پر اس نے جو پاکستان کے اندر گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے، جو اس کے بعد ان کا جو حشر اور نشر ہوا ہے، انڈیا کا جو حشر نشر ہوا وہ تو ویسے ہی ٹرمپ دن رات بتاتے رہتے ہیں 7-0 کے ساتھ، اور جو افغانستان کا حشر نشر ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی اب بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان سب کے لیے پیغام ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کہ تم چاہے دہلی میں بیٹھ کر کچھ کرو یا کابل میں، اگر اپنی حد سے تجاوز کرو گے تو تمہارا سامنا کس کے ساتھ ہوگا؟ پاکستانی فوج کے ساتھ ہوگا، پاکستانی ایئر فورس کے ساتھ ہوگا، اور پھر وہ ذائقہ جو تم لوگوں کو ملے گا وہ صدیوں تم لوگوں کو یاد رہے گا۔ بہرحال خواجہ آصف کا بھی ایک بیان بڑا وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب کابل کے ساتھ ویسے تعلقات نہیں رکھ سکتا جیسے ماضی میں رکھتا تھا۔ پاکستان میں مقیم تمام افغان اب اپنے وطن واپس چلے جائیں، اور ان کی اپنی حکومت اور ان کی اپنی خلافت وہاں پر قائم ہے، اور ان کے اسلامی انقلاب کو جو کہ 5000 سالہ پرانی تاریخ ہے وہ ہو چکے ہیں، انہیں پاکستان کے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کے طور پہ رہنا ہوگا، اور ہماری زمین اور وسائل جو ہے وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ہیں۔ 50 سال کی مجبوری میں دی گئی مہمان نوازی کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، عزت کے ساتھ ان کو ان کے ملک روانہ کیا جا رہا ہے، اور خواجہ آصف نے یہ جو کہا ہے کہ ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمارے 25 کروڑ عوام کے لیے ہیں، افغانیوں کے لیے نہیں ہیں، ان کو بھائی سمجھ کے جتنا پاکستان نے ہوسٹ کرنا تھا، میزبانی کرنی تھی وہ کر لی، لیکن ان کی لائلٹی جو ہے وہ آج بھی بھارت کے ساتھ ہے، اور آئی ڈونٹ نو کیوں ہے، اور بھارت جو ان کا استعمال کرے گا اور جس طرح کر چکا بھی ہے، اور جس طرح سے ان کو اپنے پیچھے لگا کے وہ جسے کہتے ہیں ٹرک کی بدھی کے پیچھے پاکستان سے لڑوایا ہے، اور پاکستان نے جس طرح سے پھر ان کو دھول چٹائی ہے، اور اب دوحہ میں گھٹنے ٹیکنے پہ وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی اگریشن اور پاکستان کا سٹینڈ الحمدللہ، اگر آپ سے 1.5 سال پہلے کا پاکستان دیکھیں، وہ پاکستان جس کے بارے میں رو رو کر کہا جاتا تھا کہ وہ سری لنکا بن چکا ہوا ہے، وہ ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، وہ کشکول لے کر پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور کوئی ملک مول گانے کو تیار نہیں۔ آج اسی پاکستان کو ریڈ کارپٹ نہیں بلکہ پرپل کارپٹ جو ہے وہ پروٹوکولز مل رہے ہیں،
اور ٹرمپ نے تو ابھی ریسنٹ ایک بڑا ہلیریس قسم کا بیان بھی دیا جس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں اگر چاہوں تو پاکستان اور افغانستان کی جنگ رکوا سکتا ہوں، لیکن مجھے ابھی امریکہ میں بہت کام ہے. تو سمجھ آ گئی ہوگی ٹرمپ اپنا بدلہ لے رہا ہے. بہرحال پاکستان کو تو ٹرمپ جو ہے نا وہ ویسے ہی اپنا جسے کہتے ہیں نا ایک سفیر مل گیا ہے جو پاکستان کی طرف سے جو ہے نا ہر طرف ان کا نیریٹو بیان کر رہا ہے. اس سے بڑی تو اور کوئی بات ہے نہیں ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.